हेलो दोस्तों, मसीह खुदा में आपकी सलामती हो। मैं तसव्वुर ख़ान और तसव्वुर ख़ान टीके यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा यसुल मसीह का कि जिन्होंने बहुत दिनों के बाद एक मरतबा फिर मुझे यह मौका बख्शा कि मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो सकूँ और आपको ज़िंदा कलाम की जो खुदा यसुल मसीह और रूह पाक के वसीला से अपने पाक बंदों और पाक नबियों और अपने पाक फरिश्तों के ज़रिया से हमारे ऊपर ज़ाहिर किया। मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। आप भी रब्बुल फ़ाइज़ का हमेशा शुक्र अदा करते रहें कि उन्होंने अपनी बातें, अपने मुकाशफा की बातें अपने बंदों के ज़रिए और फिर आखिरी वक्त में अपने बेटे, प्यारे बेटे खुदा यसुल मसीह के वसीला से हम पर ज़ाहिर की। हम इस चीज़ के लिए खुदा का और यसुल मसीह का रूह कुदस का शुक्र अदा करते हैं। द ट्रू स्टोरी ऑफ एंजल्स के 9 पार्ट्स आपने मुलाज़ा फरमाए और उसमें आपने देखा कि शुरू से लेकर और जैसे कि मैंने कहा मुकाशफा तक आप फरिश्तों के किरदार को कत्तियन फरामोश नहीं कर सकते। और जबकि आज हम इसके 10वें हिस्से को देख रहे हैं तो वहाँ पर अभी आप देखेंगे कि मुकाशफा में आखिरी हिस्से में फरिश्तों का किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैंने आपको गुज़श्ता अक़सात में बताया था कि खुदा ने अपने निज़ाम को कायम करने के लिए और अपने निज़ाम के सारे सिस्टम को चलाने के लिए एक डिवाइन काउंसिल बना रखी है। और वहाँ पर आपकी याददाश्त के लिए और उसको दोबारा से एक रिव्यू के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि डिवाइन काउंसिल में कुछ अहम तरीन फरिश्ते हैं, कमांडर्स हैं, और फिर उनके नीचे करोड़हा फरिश्ते हैं कि जो खुदा के तमाम इंतज़ाम को, तमाम निज़ाम को बुरे कार लाते हैं। हर बंदे के लिए, हर कौम के लिए, हर मुल्क के लिए, हर कौम के लिए, हर कबीले के लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं कि जो खुदा के कायम करदा निज़ाम के हवाले से वहाँ पर काम करते हैं और खुदा का कलाम हमारे पास लेकर आते हैं। हमारी दुआओं को वो खुदा यसुल मसीह के पास लेकर जाते हैं। मैंने आपको बताया कि दानियल जब हम दुआ करते हैं तो खुदावन उसी वक़्त मुतवज्जो हो जाते हैं, उसके फरिश्ते उसी वक़्त मुतवज्जो हो जाते हैं। दानियल ने जब दुआ की, उसके फरिश्तों को रोका गया तो मुकाइल फरिश्ते ने आकर वहाँ पर उसको छुड़ाया और वो दानियल के पास अपना मैसेज लेकर आया और कहा कि तेरी दुआ उसी वक़्त कबूल हो गई थी, लेकिन मुझे रास्ते में फारस के फरिश्ता ने मोकल ने रोका और फिर मुक़द्दस मुकाइल फरिश्ते ने आकर मेरी मदद की और मुझे छुड़ाया और मैं तेरी दुआओं का जवाब लेकर तेरे पास आया हूँ। इसी तरह यकीन रखें कि आपकी और मेरी दुआओं को भी खुदा यसुल मसीह सुनते हैं। खुदा सुनते हैं, वो उसी वक्त हमारी दुआओं का जवाब देते हैं। और फिर कलाम मुक़द्दस में क्या है कि खुदावंद सबकी दुआओं को सुनता है, उनकी दुआओं को ख़ास सुनता है जो उसके साथ सच्चाई के साथ दुआ करते हैं। लिहाजा आज के बाद खुदा से जब भी मुल्तमस हों, जब भी दरख्वास्त करें, जब भी उनसे हम कलाम हों, हम गोया हों, तो आप पूरी सच्चाइयों के साथ, पूरे दिल के साथ खुदा से मांगे, मुतवज्जो हों। मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन फिर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि याकूब 4 बाब को ज़रूर मिला कर पढ़िएगा कि तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। लिहाजा हर एक शख्स ने जब खुदा के हजूर आए तो क्या लिखा है, जब तुम खुदावन पाक मेज़ के पास कुर्बानी गुजराने लगो और अगर तेरा भाई तुमसे खफा है तो कुर्बानी छोड़कर पहले उसको मनाने के लिए जा, यानी उसे मुआफ़ कर। मुआफ़ी बहुत बड़ा अंसर है, याद रखिए। मसीहत में मुआफ़ी और नियत यह बहुत बुनियादी अंसर हैं। लिहाजा इन्हें हमेशा मद्देनज़र रखें और इन्हें हमेशा अपनी ज़िंदगी का एक जुज़े लाफ़ानी बना लें और एक लाज़मी जुज़ बना लें अपनी ज़िंदगी का कि आपने सबको मुआफ़ करना है, उनको भी मुआफ़ करना है जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी। तो आज हम इस 10वें पार्ट में शायद हम थोड़ा सा कम देखें, लेकिन इसमें मैं रूह पाक के वसीला से सिर्फ़ एक ब्रीफ बनाने लगा हूँ, एक ग्राउंड बनाने लगा हूँ कि मुकाशफा में
فرشتوں کا کردار انتہائی 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 اہم ترین کردار ہے، اور ہر جگہ پر 7 فرشتے، 7 پیالے، 7 چراغدان، 7 آفتیں، 7 مہریں، 7 نرسنگیں یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے۔ لہٰذا لیکن ان سارے نظام کو، اس سارے انتظام کو خدا اور اس کے اور پھر ان کے زندہ خداوند یسوع المسیح، ان کے پیارے بیٹے جو ہے، ان سارے نظام کو عمل میں لے کر آ رہے ہیں، اور جو فرشتے ہیں وہ اسے پورا کر رہے ہیں۔ لہذا مکاشفہ کے شروع ہی میں یوحنا رسول لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ پہلے باب کی پہلی آیت میں وہ رقم تراز ہیں، کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ اگلی آیت، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا۔ یعنی یہ دیکھیے گا کہ میں نے شاید، مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ دانیل اور مکاشفہ یہ سسٹرز بک ہیں۔ آپ کو مکاشفہ کو سمجھنے کے لیے دانیل کو پڑھنا ہوگا، دانیل کو سمجھنے کے لیے آپ کو مکاشفہ کو نہ صرف پڑھنا ہوگا بلکہ سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ جو باتیں دانیل میں نہیں ہیں وہ مکاشفہ میں ہیں، اور جو مکاشفہ میں نہیں ہیں وہ دانیل میں ہیں۔ لہٰذا آپ کو، ہم سب کو ان دونوں بکس کو، ان دونوں الہامی اور مقدس کتابوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یقینی طور پر اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہے، ٹیچر کی ضرورت پڑے گی۔ لہٰذا لازمی طور پر اپنے پاسٹر صاحبان سے یا تھیولوجیکلی ان افراد سے، ان لوگوں سے جن کو خداوند نے مکاشفہ کی الہامی سمجھ دی ہے، ان کے ساتھ آپ یہ کلاسز لیں۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ کلام مقدس کو، مکاشفہ کو اور دانیل کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی پاسٹر اور پادری صاحبان کی مدد کے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ نے دل کی گہرائیوں سے روح پاک کو اپنے لیے مانگا۔ یہ کسی کے کہنے سے نہیں ملے گا، یہ آپ کو آپ کا ایمان دلائے گا، یا آپ کو آپ کے ایمان ہی سے کلام کی سمجھ بوجھ آپ کو عطا ہوگی۔ لہٰذا کلام مقدس کو کھولنے سے پہلے خداوند جی سے مخاطب ہو کر کہیں کہ میں ناقص العقل ہوں، مجھ میں سمجھ بوجھ نہیں ہے، اپنے پاک روح کے وسیلہ سے مجھے یہ کلام بخش دیں، مجھے سمجھ بوجھ بخش دیں، تاکہ میں آپ کی دوسری آمد کا، ہے یسوع جی، میں آپ کی دوسری آمد کے لیے خود کو تیار بھی کروں، اور آپ کے آمد کے لیے دوسروں کو بھی میں اپنے ساتھ تیار کروں، تاکہ اے خداوند یسوع المسیح جی، ہم ہواؤں میں آپ کا استقبال کرنے والے بنیں۔ لہٰذا یہاں پر میں لازمی طور پر کہوں گا کہ آپ کو مکاشفہ کو سمجھنے کے لیے ایک پاکیزگی بدنی، روحانی، ذہنی اور آپ کی سوچوں کو چاہیے۔ اس کے بغیر مکاشفہ کو سمجھنا آپ کسی بھی شخص کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ ہم نے مکاشفہ کو روحانی ترقی کے لیے، اپنے خاندان کی، اپنے ارد گرد مسیحوں کی، اپنی کلیسیا کی بیداری کے لیے اور اپنی روحانی ترقی کے لیے سمجھنا ہے۔ آج اس دور میں جب کہ آخری لمحات ہیں، میرے اور آپ کے مسیحا جلد آنے والے ہیں، ہمیں مکاشفہ کو سمجھنا ہے، دانیل کو سمجھنا ہے، پورے کلام مقدس کو سمجھنا ہے، یسوع المسیح کی آمد کے مقاصد اور ان کی دوسری آمد کو سمجھنا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ ان لمحات میں، ان آخری دنیا کے لمحات میں کلام مقدس کی باتیں بہت زیادہ پوری ہو گئیں اور بہت زیادہ پوری
ہو رہی ہیں، ستائے جانے اور اظہار ثانی کے واقعات و لمحات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو میرے اور آپ کے زندہ خدا یسوع المسیح نے فرمایا تھا کہ آخری دنوں میں کیا ہوگا، اور آخری دنوں میں وہی کچھ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں تو وہ کچھ ہو رہا ہے کہ جو نوح کے زمانے میں ہو رہا تھا۔ آج ہمارے ارد گرد کے ممالک میں، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو نوح کے زمانے میں ہو رہا تھا۔ ہمیں کلام مقدس کو پکڑنا ہے، کلام مقدس کو سمجھنا ہے۔ مجھے مکاشفہ، مجھے دانیل بہت زیادہ پسند ہے، ساری کتابیں پسند ہیں۔ یہ مجھے کسی اور دنیا میں لے کر جاتے ہیں، یہ مجھے روحانی طور پر وہاں لے کر جاتے ہیں کہ جہاں پر میرے اور آپ کے زندہ خدا یسوع المسیح مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں، جہاں روح القدس خود کلام کی گہرے راز، گہری باتیں ریویل کرتا ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ مجھ جیسا شخص جو لمحاتی اور حادثاتی طور پر خدا یسوع المسیح سے اس قدر گہرے رشتے میں جڑ گیا ہے کہ یسوع المسیح کے بغیر زندگی بالکل ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ وہ لمحات جو آپ خدا یسوع المسیح کے ساتھ گزارتے ہیں، آپ کی زندگی کے بہترین لمحات ہیں۔ بے شک زندگی کے وہ ساتھی، زندگی کے وہ دوست، زندگی کے وہ رشتے جو خدا نے ہمیں بخشے ہیں، وہ بھی ہماری زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ سارے رشتے، یہ ساری خوشیاں، یہ ساری مسرتیں ہمیں اوپر سے ملتی ہیں، اس کے تخت پر سے ملتی ہیں، اس کے قدموں سے ملتی ہیں، اور اسی کے سایہ سے ملتی ہیں۔ اور یقینی طور پر جب خداوند کی آنکھیں، ایوب نبی کی کتاب میں ہے کہ جب خداوند کی آنکھیں ساری زمین، اپنے آسمان پر سے وہ زمین پر نظر کرتا ہے، تو اس کی نظریں مجھے بھی اور آپ کو دیکھتی ہیں، میری اور آپ کی ضرورتوں کو دیکھتی ہیں، میرے اور آپ کے دکھوں کو دیکھتی ہیں، میرے اور آپ کے ان قریبی لمحات کو دیکھتی ہیں جس میں ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جب خداوند کی آنکھیں ہمیں دیکھیں تو ہم اس کی شکر گزاری کر رہے ہوں، ہم اس کے بیٹے کی تعریف کر رہے ہوں، ہم اس روح القدس کو، اس روح پاک کو یاد کرتے ہوں کہ جو ہنوز کے کچھ بھی نہیں تھا اور وہ پانی کی سطح پر جنبش کرتے تھے۔ وہ لمحات، وہ چیزیں، وہ وقت انتہائی پرمسرت ہوگا کہ جب خدا یسوع جی اور روح پاک جی ہم سب کو یہ کرتا دیکھیں تاکہ آسمان پر خوشی منائی جائے۔ میرے دوستوں، آپ کے ارد گرد جو حالات ہیں ان سے بالکل بھی دل برداشتہ نہیں ہونا۔ کلام کے ساتھ جڑ جائیے، خدا کے ساتھ جڑ جائیے، اپنی فیملی پریئر روزانہ کیجئے، روزانہ فیملی پریئر کیجئے، اور کلام مقدس کو، خدا یسوع مسیح کی پہلی اور اب دوسری آمد کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یقینی طور پر وہ آپ کے دل کے چراغ کو روشن کرے گا۔ یقینی طور پر یہ کلام آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دے گا۔ یقین کرے وہ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا، اور وہ انقلاب آپ کو سیدھا خدا یسوع المسیح کے پاس لے کر جائے گا۔ دل برداشتہ مت ہوں، یہ وقت آنا ہے۔ کلیسیا نے خدا یسوع المسیح کی موت کے بعد جو وقت دیکھے، جو لمحات دیکھے، وہ گاہے بگاہے کلیسیا پر آتے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ کسی بھی وقت رکا نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور نہ رکے گا، اور اب یہ رکنے کا بھی نہیں۔ ہم سب کو خدا یسوع المسیح کے ساتھ جڑنا ہے۔ اس 10ویں قسط میں شاید میری تمہید بہت زیادہ لمبی ہو گئی کہ 14-15 منٹ تو اسی تمہید میں گزر گئے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ وہ سارے فرشتے جو 7 کلیسیاؤں کو پیغام دیا گیا ہے، یاد رکھیے کہ وہ پیغام چرچ کے لیے ہے۔ یہ جو پیغام ہے
وہ چرچ کی لیڈرشپ کے لیے ہے، کلیسیا کے لیے ہے کہ اپنی کلیسیا کو سکھائیں، اور ہمیں انفرادی طور پر بھی ان 7 کلیسیاؤں کے میسج کو سمجھنا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے جوں آپ ایک دن ایک کلیسیا کا خط پڑھیں جو ان سے مخاطب ہو کر لکھا گیا ہے، لہذا اس میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کون سی کلیسیا کے ساتھ فٹ ہوتے ہیں۔ کیا افسس کی پہلی کلیسیا کی طرح تو نہیں ہیں جن سے میرے اور آپ کے خداوند یسوع المسیح انتہائی افسوس زدہ انداز میں کہتے ہیں، لیکن مجھے تجھ سے ایک ہی شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ مجھے یہ آیت بہت اٹریکٹ کرتی ہے، بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ زندگی میں وہ لمحات نہ آئیں کہ جب میرے پیارے خداوند یسوع المسیح مجھ سے یہ کہیں کہ تصور تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ وہ دن میری زندگی میں نہ آئے کہ جب مجھے یہ سننا پڑے اور جب مجھے ان الفاظ کا سامنا کرنا پڑے کہ جب میں ان کے حضور حاضر ہوں تو میں شرمندہ نہ ہوں۔ لہذا آپ کو دیکھنا ہے، ان 7 کلیسیاؤں کو 7 دن میں پڑھیں، ایک دن میں دیکھیں، اور دیکھیں کہ آپ کہاں پر فٹ ہیں۔ ان کلیسیا میں سے 7 کلیسیاؤں میں سے ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 7 کے 7 میسیجز میرے لیے ہیں، اور جو کمیاں خداوند خدا اپنے فرشتہ کے وسیلہ سے مقدس یوحنا پر ظاہر کرتے ہیں، اس میں سے ایک کمی میری زندگی کے اندر ہے۔ میں ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں خداوند سے دعا کرتا ہوں کہ وہ کمیاں میری زندگی سے دور ہو جائیں، اور مجھے وہ سفید پتھر ملے جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے، اور مجھے وہ پھل بھی کھانے کو ملے جس کا وعدہ افسس کی کلیسیا کے ساتھ کیا گیا ہے، اور وہ چوکھا سونا جو ہے وہ میں خدا سے خرید سکوں، کہ جس کو خدا کندن بنا کر مجھے دینا چاہتے ہیں۔ آپ سب بھی اپنی زندگی میں یہی دعا کریں، اور اگر میں نے یہ افسس کی کلیسیا کو ابھی میں نے وہ شروع کر دیا تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ بہت جلد جو ہے وہ پہلی کلیسیا کو لکھا گیا خط، افسس کے نام کلیسیا کو لکھا گیا خط جو ہے وہ اگلی قسط میں اسے بیان کروں گا آپ کے پاس کہ ہمیں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا ہے۔ آئیں انہی لمحات میں ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالہ کریں، اور خدا سے دعا کریں کہ اے رب الفاج، اے یسوع جی، اے روح پاک جی، اپنے اس کلام کو جو آپ نے اپنے فرشتہ کے موجب جو آپ نے اپنے پیارے بیٹے یسوع المسیح کی معرفت اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، ہمارے لیے ظاہر کیا، ہمیں اسے سمجھنے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ جس دن ہم آپ کے سامنے پیش ہوں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے سب ارد گرد لوگوں کے لیے، اور تمام مسیحوں کے لیے، دنیا بھر کے مسیحوں کے لیے دعا کیجیے کہ ان آخری لمحات میں خدا ہمیں اپنے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ہمیشہ خدا یسوع المسیح کے ساتھ یکجاں ہو کر، یک دل ہو کر ہم نئی یروشلم کے وارث بن سکے، کہ جہاں پر خدا اور یسوع المسیح اور روح پاک خود موجود ہوں گے، جہاں پر چاند سورج ستارے نہیں ہوں گے، وہاں کا چراغ خود برا ہوگا، اور ہم اسی نور میں اور اسی روشنی میں زندگی گزاریں گے۔ خدا نے آپ کے سب کے ساتھ ہو، اور خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور ارد گرد تمام شیطانی طاقتوں، قوتوں، سازشوں، حادثات سے آپ سب کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے ارد گرد رہنے والے کو، اس شہر، اس ملک، اس صوبے کے ایک فرد کو، اور اس ملک کو خدا ہمیشہ اپنے پاک فرشتوں کے سایہ میں رکھے۔ خدا میں آپ کی سلامتی ہو، آمین۔